अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शाहरुख की कहानी की 11वीं किस्त को शुरू करते हैं। फिर इन बुजुर्ग ने जेब में हाथ डालकर एक काले रंग का हल्का निकाला और इसे मेरी कलाई में डाल दिया। फिर वो मिर्ज़ा बर्ग का सहारा लेकर खड़े हो गए। आओ मेरे साथ, उन्होंने कहा और मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। सिर्फ चंद लम्हात, फिर न वो मज़ार था और न वीराना। एक अजीब पुरस्कार सा जंगल था जहाँ चारों तरफ सूखे दरख्त खड़े थे। बुजुर्ग रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा, अपने दोनों हाथ फैलाओ। मैंने इनकी हिदायत पर अमल किया और हैरान रह गया। मेरे दोनों हाथ शीशे की तरह शफाफ और चमकदार थे। मैं इन हाथों में देखता रहा और फिर इन पर मनाजिर उभरने लगे, बिल्कुल टेलीविज़न की तरह। मैंने इनमें तारागढ़ के ढलवान देखे जिन्हें मैं बखूबी पहचान गया, लीचियों के दरख्त देखे और इसके बाद वो पहाड़ी इलाका देखा जहाँ बाजदेव से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। फिर कुछ और आगे के मनाजिर। इसके बाद वो मस्जिद नज़र आई जिसमें बाजदेव दाखिल होना चाहता था। फिर मैंने खुद को मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल होते देखा। मेरे नथनों में औदो अंबर की खुशबुएं घुस गईं और मैंने खुद को एक नीम तारीक माहौल में महसूस किया। मैं कदम कदम आगे बढ़ रहा था। मेरे सर पर बुलंद मेहराब थे जिनके नीचे से मैं गुजर रहा था और फिर एक बहुत बड़े हाल में पहुंच गया। यहाँ एक पुरस्कार नीली रोशनी फैली हुई थी और इस रोशनी में एक चमकदार मसहरी नज़र आ रही थी जिसके पाए शायद किसी धात के थे और इस मसहरी पर कोई महवे ख्वाब था। मसहरी पे चारों तरफ मकड़ी ने जाला ताना हुआ था। बालों के बारीक तार चांदी की तरह चमक रहे थे। मैं इस सोते हुए इंसान को देखने लगा और फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कैमरा किसी चीज़ के करीब पहुंच जाता है। अब मुझे सोने वाले का चेहरा भी नज़र आने लगा और मेरा दिल ज़ोर से धड़का। वो मलकूती चेहरा जिस पर एक अबदी मुस्कुराहट थी, वो महवे ख्वाब हुस्न मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर गया। मेरी अजीब सी कैफियत होने लगी। मैं इन तासुरात को अल्फाज नहीं दे सकता। मैंने शारिक बज़मी की हैसियत से दर्जनों कहानियाँ लिखी थीं। इन कहानियों की हीरोइन अक्सर हुस्न का आला तरीन मयार होती थी, लेकिन मैं पूरे एतमाद से कहता हूँ कि मेरा तख़य्युल कभी इस कदर बुलंद नहीं हुआ। मैं इस हुस्न बेमिसाल के बारे में कभी सोच भी न सका जो अब मेरे सामने था। मैं सहरज़दा हो गया, लेकिन वो मेरी समझ में ना आ सकी। इसके मलकूती हुस्न पर मुर्दनी छाई हुई थी और फिर इसके गिर्द तना हुआ मकड़ी का जाला। वो कब से इस जाले में महसूर है। और फिर मेरे जहन के कुछ और दरीचे खुले। क्या बाजदेव इसी के लिए मस्जिद में दाखिल होना चाहता है? मगर क्यों? इसलिए कि वो इस मासूम हस्ती को तिरसोल कुंड की दासी बनाना चाहता है। बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी और मैंने चौंक कर उन्हें देखा। बुजुर्ग मेरी आंखों में देख रहे थे। मैंने फिर अपने हाथों की तरफ देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। मेरा दिल डूबने लगा। इस चेहरे को देखने के बाद मेरे दिल को करार नहीं रहा था। मैं पहली बार इश्क की लज्जत से रूशनास हुआ था। मेरे जैसा इंसान जिसका दिल मसाइब ने छलनी कर दिया था। मैं जो हुस्नो आशिकी की चाशनी महसूस करता था, लेकिन अब उसे भूल चुका था। एक बार फिर पूरी कुव्वत से इश्क करने लगा था। मैं आंखें मल कर इस चेहरे को देखने लगा, कोशिश करने लगा और बुजुर्ग ने फिर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो सदा साल से सो रही है, एक तवील नींद। इसे सिर्फ तुम जगा सकते हो, सिर्फ तुम। इसकी ज़िंदगी के तार तुमसे वाबस्ता हैं। मगर वो कौन है? अभी ये बताने का वक्त नहीं आया। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी तो तुम्हारी जुस्तजू ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है सदहा साल से। और अगर तुम्हारी लगन में ज़रा भी खोट पैदा हुई तो फिर बाजदेव का जादू चल जाएगा और वो तिरसोल कुंड की दासी बन जाएगी। बाजदेव अमर हो जाएगा, शैतान आज़ाद हो जाएगा और बाजदेव की सदहा साल की मेहनत बारावर हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए मोहतरम बुजुर्ग? जिद्दोजहद। बाजदेव के हथकंडों से बचते हुए जाओ और अपने शहर तारागढ़ पहुंच जाओ। फिर इस मस्जिद में तन्हा दाखिल होना, वो तुम्हारी मुंतज़िर है।
مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہی تمہیں پتہ چل سکے گا کہ تم اسے کیسے جگا سکو گے۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہزاروں وسوسے میرے دل میں سر ابھار رہے تھے۔ اپنے وطن میں ایک مفرور قاتل تھا جس کی پولیس کو تلاش تھی۔ صدہا مصائب میرے منتظر تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دل کی ایک اور خواہش تھی، کسی بھی طرح ہو اس مسجد میں داخل ہو کر اس حسن خابیدہ کو دوبارہ دیکھوں، اس کی پرستش کروں۔ اس خواہش نے میری ہمت جوان کر دی۔ میں وہاں جانا چاہتا ہوں محترم بزرگ۔ تو پھر جاؤ، اپنے لیے خود راہیں تلاش کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا، بزرگ نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ چاروں طرف لک و دک صحرا تھا اور میں تنہا، بے یار و مددگار، لیکن ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، ایک موہنی صورت میری ہمت جوان کر رہی تھی۔ عارف اور شاہدہ کو چھوڑنے کا غم مجھے ضرور تھا، لیکن اب اس غم میں وہ شدت نہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں انہیں خداحافظ کہا اور سیدھا چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرے مصائب کا دوسرا دور شروع ہو چکا ہے، لیکن پہلے دور اور اس دور میں فرق تھا۔ پہلے میرے چاروں طرف مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے تھے، میری زندگی کی کوئی راہ نہیں تھی، لیکن اس بار ایک روشنی تھی جو دیوانہ وار مجھے کھینچ رہی تھی۔ ایک خواہش، ایک لگن تھی، اور میں نے اس لگن کو اپنی منزل بنا لیا اور چل پڑا۔ رات کے اندھیرے مجھے خوفزدہ کرتے رہے، درندوں کی چیخوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کسی صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا کسی اور گھنے جنگل کی طرف۔ بس میں چل رہا تھا تیز تیز قدموں سے۔ میرا سفر عجیب تھا۔ کئی بار چند درندے میرے قریب سے گزرے اور مجھے گھورتے ہوئے نکل گئے، نہ جانے انہوں نے میری طرف توجہ کیوں نہیں دی تھی۔ پھر ظلمت شب چھٹنے لگی، روشنی کی کرنیں آسمان کو صاف کرنے لگیں، اور پھر اوپر کے کام کو ختم کرنے کے بعد زمین کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سورج جنگلوں کے آخری سرے سے بلند ہو رہا تھا، پرندے غول در غول سفر کر رہے تھے۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، کیونکہ پچھلی رات بھی میں شاہدہ سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ طویل سفر کی وجہ سے بھوک بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ میرے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی حالت پر غور کیا، بے یار و مددگار، خالی ہاتھ، ویران جنگل، تنے تنہا۔ میں اتنا طویل سفر کیسے کر سکوں گا؟ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اپنے وطن پہنچنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنی کیفیت سے خوف آنے لگا۔ گو اس امتحان میں کامیابی کی منزل بے حد حسین ہے، لیکن اس کٹھن صورتحال کا مقابلہ بھی تو آسان نہیں ہے۔ میں چلتا رہا، بھوک شدید ہوتی رہی، پرندے اور دوسرے جانور میرے سامنے سے گزرتے رہے، لیکن میں نہتا بھی تھا۔ کوئی ہتھیار نہیں تھا جس سے شکار کرنے کی کوشش کرتا، اور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی قسم کے پھل ہوتے۔ عجیب عجیب سے درخت تھے جنہیں میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک چشمہ نظر آیا اور میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ پانی بھی اس وقت نعمت معلوم ہوا۔ میں نے پیٹ بھر کر پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹ گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہ رہی، نہ جانے کتنی دیر سویا تھا، اور ایسی گہری نیند سویا کہ سورج کی تپش بھی مجھے نہ جگا سکی۔ آنکھ کھلی تو سورج سر سے گزر چکا تھا اور شام کی آمد تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں اٹھا، چشمے میں منہ ہاتھ دھویا، تھوڑا سا پانی پیا اور پھر چل پڑا۔ گو بھوک اب بھی لگ رہی تھی، لیکن سونے کے بعد حالت قدرے بہتر ہو گئی تھی، اس لیے اس بار میری رفتار تیز تھی۔ اب درختوں کی چوٹیوں کی دوسری طرف پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، گویا یہ جنگل ختم ہو رہا تھا۔ میرے قدم تیزی سے اٹھنے لگے اور شام جھکنے سے قبل میں جنگل عبور کر گیا۔ چھوٹے چھوٹے جانور خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ میں اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک میرے دونوں پاؤں میں سکت رہی، اور پھر جب قدم اٹھانا دوبھر ہو گیا تو میں اسی جگہ بیٹھ گیا۔ چاروں طرف چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں حسرت سے ان چٹانوں کو دیکھنے لگا۔ خدا جانے یہاں سے نکلنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں، میں نے دل میں سوچا، لیکن مایوسی کفر ہے۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو پھر کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ شام اب تیزی سے جھک رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر جنگل کی طرف دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ کتنی دور نکل آیا ہوں، اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ اب جنگل کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔
گویا میں نے اس عرصے میں بہت کافی سفر کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد میں ایک اونچی چٹان کی طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکوں کہ قرب و جوار میں کوئی بستی، کوئی آبادی تو نہیں ہے۔ چٹان پر چڑھنا میرے بھوکے اور تھکے ہوئے آدمی کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ چٹان پر پہنچ کر میں نے تاحد نگاہ نظریں دوڑائیں۔ خشک اور بنجر پہاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میرے دل میں مایوسی کروٹ لینے لگی۔ اس حالت میں ان چٹانوں کو کیسے عبور کر سکوں گا؟ بھوک اور تھکن سے نڈھال میں اسی جگہ لیٹ گیا۔ نیچے سخت اور کھردری زمین تھی، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ اس وقت سب سے بڑا احساس بھوک کا تھا۔ اب تو پانی بھی میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ رات ہو گئی اور میں یوں ہی پڑا رہا، اور پھر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا، یعنی مجھے نیند آ گئی۔ گہری نیند، بلکہ بالفاظ دیگر غشی نے مجھے بھوک پیاس سے بیگانہ کر دیا، اور میں صبح تک اسی طرح پڑا رہا۔ صبح کو سورج کی تیز کرنوں نے میرے جسم کو جھنجھوڑا اور میری بے ہوشی ختم ہو گئی، لیکن کیفیت یہ تھی کہ زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں من بھر کے تھے، میں انہیں ہلانے میں بھی ناکام رہا۔ مجھے اپنی زندگی کی انتہا نظر آنے لگی، اور میں اس انتہا سے خوفزدہ ہو گیا۔ ہاں، میں، جس نے خودکشی کرنے کے لیے ریل کی پٹری پر گردن رکھ دی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب موت کو قریب دیکھ کر میں پریشان تھا۔ میں زندہ رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اپنی حالت پر غور کرنے لگا۔ بے شک میں بھوک سے نڈھال تھا، میرے قبا مفلوج ہو گئے تھے، لیکن موت سے اتنی جلدی شکست قبول کر لینا تو مردانگی نہیں ہے۔ مجھے اپنا عزم بروئے کار لانا چاہیے۔ ایک کوشش اور سہی، موت تو آنی ہی ہے، پھر جد و جہد کرتے ہوئے کیوں نہ جان دی جائے۔ میں نے اس تصور کو دل سے نکال دیا کہ میں بے جان ہاتھ پاؤں کا مالک ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ میرا جسم میرے تابع ہے، میں اس سے چوپایوں کا کام لے سکتا ہوں، اور اس نئے عزم کے تحت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چٹان سے نیچے اتر آیا اور ایک طرف چل پڑا۔ میرا ذہن تاریک تھا، لیکن قدم مضبوط تھے۔ بس میں چل رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس سفر کے دوران کیا سوچ رہا تھا، بس چل رہا تھا، چلا جا رہا تھا۔ پتھر میرے قدموں تلے تھے، اور پھر میں زمین کے اختتام تک پہنچ گیا۔ ہاں، اس وقت میں نے یہی سوچا تھا کہ شاید زمین ختم ہو گئی ہے، اور یہ زمین کا آخری کنارہ ہے، کیونکہ اس کے دوسری طرف تاریکی تھی، مکمل تاریکی۔ میں نے اس تاریکی میں جھانک کر دیکھا، لیکن نیچے کی تاریکی اور گہرائی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہ آیا، اور میں پلٹ پڑا۔ آگے راستہ ختم ہے گویا میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا اور پھر ادھر چل پڑا۔ نہ جانے کتنی دیر چلتا رہا، اور پھر وہی تاریکی، یہ بھی ویسا ہی کنارہ تھا۔ میں چلتا رہا مختلف سمتوں میں، اور پھر تاریکی چاروں طرف مسلط ہو گئی۔ سورج چھپ گیا تھا، مگر میں چلنا چاہتا تھا تاکہ کوئی منزل پا لوں، اور میں چلتا رہا۔ روشنی نہ سہی، تاریکی سہی، اور پھر مجھے روشنی نظر آ گئی۔ ہاں، وہ روشنی ہی تھی، شاید کوئی چراغ، اور اسے دیکھ کر میری امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ میں نے ڈوبتے ذہن کو سنبھالا۔ مجھے اپنے جسم کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تو ایک مشین تھی جو بغیر ایندھن کے چل رہی تھی۔ اگر میں اس مشین کے بارے میں سوچنے لگتا تو ایک قدم بھی نہ چل سکتا۔ روشنی قریب آتی گئی، اور میں اپنے دل کو بہلاتا رہا۔ بس اب منزل قریب ہے، بالکل قریب، اور منزل قریب آتی گئی۔ میرا دل مسرت سے جھوم اٹھا۔ وہ ایک عمارت تھی، سیاہ پتھر سے بنی ہوئی عمارت، اور اس کے اوپری کلش پر چراغ جل رہا تھا۔ چراغ کی روشنی بہت تیز تھی۔ اس کے قرب و جوار کا ماحول منور تھا، اور اسی روشنی میں میں نے اس عمارت کو دیکھا۔ عجیب سی عمارت تھی، کسی مقبرے کی طرح۔ اوپر مندر کا سا کلش تھا۔ بہرحال مجھے اس عمارت کی بناوٹ سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میں تو صرف ایک بات سوچ رہا تھا، جہاں روشنی جل رہی ہے، اس لیے زندگی بھی ضرور ہوگی۔ میں بے چینی سے عمارت کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ دروازہ دوسری طرف تھا۔ میں گھوم کر عمارت کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا، جو اصل میں سامنے والا حصہ تھا۔ عمارت میں داخلے کے 2 دروازے تھے، لیکن دونوں نامکمل۔ ان کی شکل کچھ عجیب سی تھی۔ اس وقت میں نے اس شکل پر توجہ نہ دی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ایک حسین باغ لگا ہوا تھا، جس میں چاروں طرف پھولوں کے تختے تھے۔ باغ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ درمیان میں ایک رویش تھی، جس کے دونوں طرف پانی کے حوض بنے ہوئے تھے۔ ان حوضوں میں کمل کھلے ہوئے تھے۔
روش کا اختتام ایک دروازے پر ہوتا تھا جو سنہرے رنگ کا تھا۔ دروازہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کب کہ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، اس کے بند کواڑ خود بخود کھل گئے اور تیز روشنی باہر چھننے لگی۔ میں اس خیرہ کر دینے والی روشنی کو نظر انداز کر کے اندر داخل ہو گیا اور میری آنکھوں میں رنگ بکھر گئے۔ ہاں، باریک کپڑوں میں ملبوس دو قیامتیں میرے سامنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ہندو دیو داسیوں کے سے لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں اپنی بھوک پیاس بھول گیا۔ پھر وہ صبا کے جھونکوں کی طرح آگے بڑھیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا اور کہا، آئیے مہاراج۔ انہوں نے مترنم آواز میں کہا اور مجھے آگے لے جانے لگیں۔ میں بے خودی میں ان کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ وہ مجھے لیے ہوئے سنگ مرمر سے بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئیں۔ یہاں ایک حوض بنا ہوا تھا جس کے کنارے پتھر کی ایک سل تھی۔ ایک عجیب سی تھالی میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ مہاراج، پہلے اشنان کر لیں، اس کے بعد بھوجن ہوگا، ان میں سے ایک نے کہا۔ میں تو کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھا، اس لیے کچھ نہ بول سکا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ میں غسل سے فارغ ہوا تو مجھے ایک بڑا چمکدار تھال نظر آیا جس میں ایک خوبصورت لباس رکھا ہوا تھا، چوڑی دار پاجامہ، سلیم شاہی جوتے اور چمکدار شیروانی۔ میں کپڑے پہن کر باہر نکلا اور اسی وقت ایک لڑکی ہاتھ میں صافہ لے کر اندر آئی اور میرے سر پر صافہ باندھنے لگی اور پھر ایک پیالی میں رکھا ہوا سندل اٹھایا اور میری پیشانی پر تلک لگانے لگی۔ لیکن اسی وقت میں چونک پڑا اور میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اچانک جیسے مجھے ہوش آ گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں بیدار ہو گئیں۔ وہ کون تھیں؟ اس ویرانے میں عجیب و غریب عمارت کیا اسرار رکھتی ہے؟ گو میری بھوک اور تھکن کی وہی حالت تھی، لیکن اب تک کا کٹھن سفر یاد تھا۔ اب میں پوری طرح سے سوچ اور سمجھ سکتا تھا۔ کیا بات ہے مہاراج، چندن نہیں لگوائیں گے؟ ایک نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لڑکی نے پیالی کے کناروں سے انگلیاں صاف کیں اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک اور خوبصورت کمرے میں پہنچی۔ یہاں ایک لمبی میز لگی ہوئی تھی جس پر سونے چاندی کے گنگا جمنی برتن سجے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک کرسی گھسیٹی اور میں بیٹھ گیا۔ پھر حسین لڑکیوں کا ایک پورا غول اندر آ گیا۔ ان کے ہاتھوں میں تھالیاں تھیں جن میں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ گو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور یہ مناسب جگہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ چند فاقوں کے بعد حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ میں تو بھوک کی وجہ سے ویسے ہی قریب المرگ تھا۔ پھر بظاہر کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جسے کھانے میں مجھے اعتراض ہوتا، چنانچہ میں کھانے پر ڈٹ گیا اور خوب سیر و کر کھایا۔ کھانے کے بعد میرے ہاتھوں پیروں میں سنسنی ہونے لگی اور آنکھوں میں غنودگی چھانے لگی۔ 2-3 لڑکیوں نے مل کر مجھے اٹھایا اور اس کمرے سے نکال لائیں اور مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک اعلیٰ درجے کا چھپر کھٹ موجود تھا۔ میں نیند سے بے تاب ہو رہا تھا، چنانچہ جوتوں سمیت چھپر کھٹ پر جا پڑا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ایک پرسکون نیند لینے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو شاید دن نکل آیا تھا۔ روشنیاں گل تھیں اور قدرتی اجالا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ رات کی باتیں، خواب کی باتیں معلوم ہوتی تھیں، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ میرے جسم کے نیچے اب بھی نرم بستر تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول کے کمرے کے ماحول کو دیکھا۔ انتہائی نفیس کمرہ تھا۔ دیواروں پر تصاویر آویزاں تھیں۔ یہ تصاویر ہندوازم سے متعلق تھیں اور ان میں دیوی دیوتاؤں کے بے شمار روپ دکھائے گئے تھے۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے لباس بھی عجیب سا پہنا ہوا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں میری آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے؟ میں حالات پر غور کرنے لگا۔ اچانک مجھے باسدیو کا خیال آیا۔ کیا یہ سب باسدیو کی حرکت ہے؟ ورنہ پھر یہ ہندوانہ جگہ، اوہ! اگر وہ اپنی کسی سازش میں کامیاب ہو گیا ہے تو بہت برا ہوا۔ میں اپنے آئندہ اقدام پر غور کرنے لگا۔ پھر دروازہ کھلا اور 2 بالکل نئی شکلیں نظر آئیں۔ یہ بھی بہت ہی حسین لڑکیاں تھیں۔ اشنان کریں گے مہاراج؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ نہیں، میں نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تب لباس بدل لیں اور بھوجن تیار ہے، دوسری بولی۔ تم باہر جاؤ، میں لباس بدل کر ابھی آتا ہوں، میں نے کہا۔
کیا مہاراج آپ ناراض ہیں ہم سے؟ نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور وہ دونوں گردنیں جھکا کر باہر نکل گئیں۔ میں نے لباس تبدیل کیا۔ اس دوران میں حالات پر غور کرتا رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار تھا۔ بھوک بھی رفع ہو چکی تھی اور تھکن بھی۔ دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، بلا شک و شبہ یہ سب کچھ بازدیو کی کارستانی ہے۔ وہی مجھے یہاں تک لایا ہے اور اب کسی نئے جال میں پھانسنا چاہتا ہے۔ پھر مجھے ان بزرگ کی ایک ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں جد و جہد کروں اور بازدیو کے ہتھ کنڈوں سے بچتا ہوا تارا گڑھ پہنچ جاؤں۔ شاید ان کا اشارہ انہی ہتھ کنڈوں کی طرف تھا۔ میں بازدیو کے چکر میں پھنس گیا تھا اور اب مجھے اس چکر سے نکلنا تھا۔ یہاں بے شمار حسین جال تھے۔ یہ خوبصورت لڑکیاں خود سپردگی کا انداز اختیار کیے ہوئے تھیں۔ مجھے بازدیو کے اس طلسم کو توڑنا تھا، ہوشیاری سے، چالاکی سے۔ اور پھر میری نگاہوں میں مکڑی کا ایک جالا ابھر آیا اور اس جالے میں محبوس ایک حسین چہرہ۔ اس حسین چہرے کے سامنے تمام حسن ماند تھے اور میرے دل میں ایک ہونک سی اٹھی۔ میں بے قرار ہو گیا اور بے قراری کے عالم میں اپنا عزم تازہ کر کے باہر نکل آیا۔ دونوں حسین لڑکیاں باہر میری منتظر تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ جھکیں اور پھر میرے ساتھ چل پڑیں۔ راستے میں میں نے ان سے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا، حکم کریں مہاراج۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ترسول کنڈ، اس نے جواب دیا اور میرے قدم جم گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس مکروہ جگہ آ پھنسوں گا۔ ترسول کنڈ کے بارے میں مجھے جو معلومات حاصل تھیں، ان کے تحت مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شیطان کا گڑھ ہے۔ حالانکہ یہاں کی جو کیفیت تھی، اسے دیکھ کر بڑے بڑے عابد و زاہد بہک سکتے تھے۔ لیکن میں سب کچھ جانتا تھا کہ یہ شیطان کے جال بے حد حسین ہوا کرتے ہیں۔ گناہ کی ظاہری شکل کتنی بھی اچھی ہو، لیکن اس سے بچنا ہی ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے مجھے اس جال سے بچنا تھا۔ اگر میرے محسن اور خدا کے نیک بندے مجھے اس طلسم سے ہوشیار نہ کر دیتے تو شاید میرے قدم بہک جاتے۔ لیکن اب میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے راجہ بازدیو کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ وہ شیطان ابدی زندگی حاصل کر چکا تھا، لیکن ابھی اس کی یہ زندگی مکمل نہ ہوئی تھی۔ لیکن اور اس کے لیے وہ میرے سہارے کی ضرورت رکھتا تھا۔ میں نے حالات پر غور کیا۔ زمین ایک دم ختم ہو جانا، چاروں طرف تاریکی نظر آنا، یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ مجھے گھیر کر یہاں تک لایا ہے۔ اس وقت جب میں بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو چکا تھا تو اس نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن اب میں سمجھ چکا تھا، اب میں آسانی سے اس کے قابو میں نہیں آ سکتا تھا۔ چلیے مہاراج، رک کیوں گئے؟ کہاں چلوں؟ بھوجن تیار ہے، لڑکی نے کہا۔ میں نہیں کھاؤں گا۔